बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, पोलिंग डे से सिर्फ 36 घंटे पहले माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार इमरान खान के खिलाफ बिल्कुल आखिरी, निचली और गलीज तरीन सतह पर गिर गए हैं। और इस मौके के ऊपर हामिद मीर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अहम तरीन इंकशाफात ने तमाम तर सूरत हाल पाकिस्तानी अवाम के सामने खोल कर रख दी है। और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ अहम तरीन हंगामी इजलास के हवाले से भी खबरें हैं। और ख़ास तौर पर अडयाला जेल से लीक होने वाली जो ऑडियो है, उसने ये बता दिया है कि इमरान खान के बुक्स का शिकार माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार किस दर्जे तक गिर सकते हैं। गोली का जिक्र, जी हां बिल्कुल गोली का जिक्र, एक खबर में, अहम तरीन खबर के अंदर इंकशाफ, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं हम इस वीडियो में। पहले कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट जो कि यकीनी तौर पर आपको तमाम तर डॉट कनेक्ट करने में मदद करेंगी, अहम तरीन किरदार अदा करेंगी। जी हां बिल्कुल, तहरीक इंसाफ ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए नजरसानी अपील दायर कर दी है। सवालात पूछे जा रहे थे, दिन की खबर है, इस मौके पे आपके सामने मैं इसलिए जो है वो उसको रख रहा हूं क्योंकि कुछ मालूमात इस हवाले से हासिल की हैं कि बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये नज़रसानी दरखास्त क्यों दायर की है, जिसके ऊपर डायरी नंबर भी लग गया है। और आइंदा आने वाले चंद दिनों में हम ये नज़रसानी दरखास्त जो है वो देखेंगे भी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर जो हुज्जत है वो पूरी करना चाहती है। उस आखिरी फैसले की तरफ जाने से पहले वो आखिरी फैसला क्या है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह तय कर लिया है, जो अंदर की खबर है, कि पोलिंग डे से कबल जितने भी मुमकिन तौर पर आईनी और कानूनी ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं, वो हरगिज ऑप्ट किए जाएंगे। और उसके बाद कुछ दीगर ऑप्शंस की तरफ जाया जाएगा, वो भी आईनी और कानूनी है, लेकिन वो प्लान डी कहला रहा है इमरान खान का, ना ए ना बी और ना सी। वो प्लान डी की तरफ जाने से पहले डॉट कनेक्ट करना जरूरी। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए नजरसानी अपील दायर कर दी और कहा सुप्रीम कोर्ट अपना 13 जनवरी का फैसला वापस ले। और तहरीक इंसाफ ने की जानिब से जनाब उनके वकला हामिद खान और अली जफर ने यह दरखास्त दायर की और बल्ले का निशान वापस देने की इस्तदा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपना 13 जनवरी का फैसला वापस ले। दरखास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला कलअदम करार दिया जाए और पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले का इंतखाबी निशान वापस देने का फैसला बहाल किया जाए। दरखास्त में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक हकाइक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। 3 रुकनी बेंच था, कौन कौन था, नाम एक बार फिर आपके सामने रख देते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब थे इसके अंदर जनाब, और इसके साथ साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजर से, और फिर इसके साथ साथ जो है वो जस्टिस मुसरत हलाली भी थी जनाब। और किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेना वोटर्स के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। सियासी जमात बनाना और इंतखाबात में हिस्सा लेना ये तमाम पाकिस्तानियों का आईनी और कानूनी हक है और आईने पाकिस्तान के अंदर ये बात लिखी हुई है। पीटीआई ने दरखास्त में यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वापस लेकर इख्तियारात से तजावुज़ किया। इलेक्शन कमीशन का काम है कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करे। दरखास्त में कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की बजाय बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ जेल जाकर कार्रवाई कर रहा है। बल्ले का निशान वापस लेने का मामला पूरे सियाको सबाक के साथ देखा जाना चाहिए। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन समेत हाई कोर्ट में शिकायत कुनंदगान को भी फरीक बनाया गया है। और अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट इसके अंदर जनाब ये है कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त को 2423/2024 डायरी नंबर भी अलाट कर दिया है, जो कि एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसका मतलब यह है कि अब यह दरखास्त सुनी जाएगी, चाहे इलेक्शन के नताइज आने के बाद सुनी जाए। और अगर इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा कर देती है, नजरसानी दरखास्त यकीनी तौर पर 3 की बजाय बड़े बेंच के पास जाएगी और उस बेंच के पास मुमकिन तौर पर जानी चाहिए आईनी कानूनी तौर पर, जिसके अंदर ये 3 जज साहबान शामिल ना हो, क्योंकि ये अपना माइंड अप्लाई कर चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो सिचुएशन है वो हो सकती है जनाब बड़ी दिलचस्प। और उसके बाद अगर धांधली करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी न किसी तरीके से ये इलेक्शन अगर जीत भी लिए जाएं, तो फिर इनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। इस तरह से इस फैसले को, इस अमल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
آئینی اور قانونی چھکا قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری خبر جناب، پولنگ کے اختتام کے 1 گھنٹے بعد غیر حتمی نتائج نشر کیے جائیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیشہ کی طرح یہ ہدایت کی ہے اور کہا ہے جناب پیمرا کو خط لکھ کر کہ میڈیا اس دوران جو ہے وہ رکاوٹ نہ ڈالے اور کوئی بھی اس قسم کی خبریں جو ہے وہ بیان نہ کرے، شائع نہ کرے، بتائے نہ، اور الیکٹرانک سوشل ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی کوئی بھی جو خبر ہے وہ نشر نہ کی جائے۔ 1 گھنٹے کے بعد یہ عمل شروع جو ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ اطلاعات ہے اس قسم کی کہ کچھ ٹی وی چینلز پہلے سے یہ پلان بنا چکے ہیں نواز شریف کی حمایتی، جیسا کہ آج آپ نے اخبارات کے اندر اشتہارات بھی دیکھے ہوں گے کہ انہوں نے تو نواز شریف کو وزیر اعظم قرار دے دیا ہے خدا نخواستہ ملک کا اشتہارات کی صورت۔ اب یہ گونگلوؤں سے مٹی جھاڑ رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور ہمیشہ کی طرح یہ ہدایات تو آتی ہیں لیکن دیکھنا ہوگا کہ جنگ جیو گروپ جنہوں نے پہلے ہی سے اس قسم کا ماحول بنانا شروع کر دیا ہے نتائج سے پہلے، ان سے کس حد تک جو ہے وہ یہ نمٹے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اس وقت اس قسم کے نوٹیفیکیشن اور اس قسم کے جو پریس ریلیز ہیں وہ کر رہا ہے جناب جاری۔ دوسری جانب 9 مئی کے حوالے سے کابینہ کمیٹی کی تحقیقات، کابینہ کمیٹی کے پاس سے کون سی ایسی اتھارٹی ہے، کون سا ایسا ادارہ ہے ان کے پاس کہ انہوں نے کمیٹی کے اندر بیٹھے بیٹھے تحقیقات کر لیں؟ یہ بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان کا ایک میسج ہے عمران خان کو۔ یہ انصار عباسی کی خبر ہے جس میں موصوف یہ فرماتے ہیں کہ 9 مئی حملوں کا مقصد پاک فوج میں درار ڈالنا تھا اور باقاعدہ سوچی سمجھی سازش تھی، اور یہ جناب ڈال رہے ہیں اب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر۔ حالانکہ عمران خان تو یہ بات کر چکے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں اور معاملات کو جوڈیشل کمیشن کے اندر لے کر آئیں، اپنی مرضی کا جوڈیشل کمیشن موجودہ چیف جسٹس جو آپ کے فیورٹ ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ بنائیں اور بتائیں کہ جناب 9 مئی کا واقعہ کیسے ہوا۔ عمران خان نے تو کہا تھا کہ وہ ویڈیو فوٹیجز، ایکسکلوسیو فوٹیجز اس کمیشن کے سامنے جو ہے وہ رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ انصار عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے ماسٹر مائنڈ، سازش کرنے والے اور منصوبہ سازوں میں مقامی اور غیر ملکی عناصر شامل ہیں۔ اب یہاں پر بھی عمران خان کی نقل کرتے ہوئے، عمران خان کی کاپی کرتے ہوئے، کیونکہ عمران خان تو یہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ غیر ملکی عناصر کی سازش تھی ان کی حکومت گرانے میں غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر، جس میں پاکستان کے اندرونی جو سہولت کار ہے وہ بھی میسر تھے، اور آگے سے انہوں نے بھی غیر ملکی عناصر کی کہانی جناب ڈال دی ہے، اور کہتے ہیں کہ جناب یہ پریشانی کا سبب ہوگی پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کے لیے، اور کہتے ہیں کہ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق یہ طے تھا کہ پی ٹی آئی والے عمران خان کی گرفتاری پر کس قسم کا رد عمل ظاہر کریں گے، اور غلط معلومات کا پھیلاؤ، جعلی پروپیگنڈا اور جعلی خبریں چلانا بھی اسی منصوبے کا حصہ تھا۔ یعنی آپ جو معلومات پھیلا رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے، صحیح ہیں، آپ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ جعلی نہیں اصلی ہے، اور آپ جو خبریں دے رہے ہیں وہ جعلی نہیں اصلی۔ کچھ خدا کا خوف کریں انصار عباسی صاحب، اپنی پچھلی 10 خبریں ذرا تسلی کے ساتھ کافی کا کپ ساتھ رکھ کر ذرا پڑھ لیں اپنے سارے کالم، اور اس کے بعد پھر یہ جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں جعلی پروپیگنڈا، غلط معلومات اور جعلی خبریں، اپنے گریبان میں بھی ذرا آپ جھانک لیں۔ اور کہتے ہیں جناب کہ کمیشن کی تشکیل کی سفارش کر سکتی ہے فوجداری، قانونی اور انتظامی نوعیت کی۔ تو جناب عمران خان نے تو کہا ہے بنائے کمیشن، آپ اس کے اندر پھر دھمکی ہے، پھر پیغام ہے کہ عمران خان ڈیل کر لیں، اور خاص طور پہ آج جو حرکت کی گئی ہے اڈیالہ جیل سے، اور پھر جو حامد میر نے انکشاف کیا ہے گولی کے حوالے سے بھی، ان 2 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو وہیں لے کے چلتے ہیں، یہ خبر ذرا ختم کر لیں۔ تو جناب عمران خان کو جب 9 مئی کو گرفتار کیا گیا، تو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا وہ تمام تر صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ موصوف فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد پورے ملک کے اندر جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی گئی۔ دیکھیے جناب کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھان متی نے جو ہے وہ کنبا جوڑا، کس قسم کی خبریں کہاں سے ملا کر کہاں یہ کر رہے ہیں۔ جناب اطلاعات ہے خواتین پولنگ سٹیشن پر پولنگ انتہائی سست رکھنے کا کہا گیا ہے، یہ منصوبہ ہے ان کا، کیونکہ پتہ ہے کہ خواتین پولنگ سٹیشن پر بڑی تعداد میں خواتین پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ووٹ ڈالیں گی، اس طرح سے وہاں پہنچ اور ریچ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کہا جائے گا کہ خواتین کیا جناب میڈیا باہر نکل جائے جناب، باقی ساری چیزیں اس قسم کی۔ تو وہاں پر یہ پلان کیا گیا ہے کہ جناب وہاں پر جو ووٹ ڈالنے کی جو ایک سپیڈ ہے، جو شرح ہے، اس کو سست کر دیا جائے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو ہے وہ کم ووٹ ڈلیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین پولنگ ایجنٹ کا کردار اس موقع پہ بڑا ہی اہم ہوگا۔ آگے آنا ہے آپ کو، خواتین وکلا نے بھی پولنگ ایجنٹ بننا ہے، اور اس منصوبے کو جو بنایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف،
اس کو بنانا ہے جناب ناکام۔ دوسری جانب بلاول بھٹو نے تڑی ماری ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تو ایسا پیچھا کروں گا جیسا کہ یہ عمران خان کو بھول جائیں گے۔ تو جناب دو باتیں انہوں نے تسلیم کر لیں، ایک تو یہ کہ عمران خان کے ووٹ بینک پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان ایسے پیچھے پڑے کہ پھر کسی کو کہیں کا نہ چھوڑا، اور وہ اس لیے تو انہوں نے اس کی مثال دی کہ لوگ عمران خان کو بھول جائیں گے، یعنی لاشعوری طور پر وہ یہ بات تسلیم کر چکے اور ان کے شعور نے یہ بات اگلوا بھی دی۔ یہاں سے وہ کہتے ہیں نا کہ مت ماری جاتی ہے جب آپ جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، جناب ان کے منہ سے نکل گیا کہ میرے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تو ایسے پیچھا کروں گا کہ عمران خان کو بھول جائیں گے، یعنی یہ باتیں تسلیم کر گئے کہ عمران خان کے ووٹ بینک پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور عمران خان صحیح پیچھے پڑے تھے۔ مریم نواز صاحبہ فرماتی ہیں عوام اور ملک کی خاطر تمام مظالم بھلانے کو تیار ہوں، کچھ خدا کا خوف کریں، پاکستانی عوام آپ کی جانب سے جو کیے گئے مظالم ہیں وہ ہرگز بھلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ یہ جو منہ بنا کے جو ہے بڑا سادہ سا معصوم سا کہتی ہیں کہ مظالم بھلانے کو تیار ہیں، تو کون سے ایسے جو ہے وہ مظالم ہوئے نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ نون لیگ کے اوپر؟ اس وقت جو مظالم آپ نے ڈھائے ہیں پاکستان کی عام عوام کے اوپر، خواتین کے اوپر، بچوں کے اوپر اور بوڑھوں کے اوپر گھروں کے اندر گھس کر، پاکستانی عوام اس کا 8 فروری کو صرف 36 گھنٹے بعد 24 گھنٹے بعد جناب آپ کو جواب دینے والے ہیں۔ تو دوسری جانب جناب نواز شریف صاحب کے حوالے سے خورشید شاہ نے اہم ترین اور بڑا دعویٰ کیا ہے، بڑے قریب ان کے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف 2014 دھرنے کے دوران اقتدار اور ملک دونوں چھوڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن پھر انہوں نے صدر زرداری کی منتیں کی اور کہا کہ زرداری مجھے بچا سکتے ہیں، اور پھر زرداری نے 2014 میں نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ بچائی تھی، اور نواز شریف نے کہا تھا وہ ان کا احسان نہیں بھولیں گے۔ اب زرداری کا ذکر ہے تو ایک اہم ترین خبر، حامد میر صاحب جنہیں ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ وقت کے بعد موقع یاد آتا ہے، موصوف نے ایک انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ابھی آئیں گے اور مجھے گولی مار دیں گے۔ حامد میر نے زرداری دور کے ایک واقعہ کا ذکر کیا، انکشاف کیا انہوں نے، اور کہتے ہیں جناب کہ جناب آصف زرداری کے متعلق جب شہزاد اقبال نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتی ہے، کبھی ان کے رائٹ پہ بیٹھ کے کبھی ان کے لیفٹ پہ، تو کیونکہ ان کی پسندیدہ پارٹی ہے پیپلز پارٹی، تو انہوں نے کہا جناب کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کی ایک طرف ہوتی ہے کبھی دوسری طرف، لیکن کچھ ہماری ذاتی معلومات ہیں جنہیں شیئر کرنا مشکل ہے، اور پیپلز پارٹی جب 18ویں ترمیم کر رہی تھی تو اتحادی بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور چھوٹے صوبوں کو ملا کر انہوں نے ترمیم کی، تو آرمی چیف، ایک سابق آرمی چیف نے یہ کہا کہ اس زمانے میں وہ کہہ رہے تھے کہ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے بھی یہ جو ہے یہ بڑی خطرناک بات انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک دن رات کو 1 بجے مجھے صدر آصف زرداری نے فون کیا کہ آپ فٹافٹ ایوان صدر آ جائیں، سردیوں کے دن تھے، میں چلا گیا، بیڈ روم میں گیا تو صدر پاکستان اسٹیل بینکر میں رائفل لیے بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا مجھے کہ تمہیں بتانا ہے کہ یہ ابھی آئیں گے اور مجھے گولی مار دیں گے، میڈیا پر خبر چلائیں گے کہ آصف زرداری نے اپنے آپ کو گولی مار دی، تم نے کہنا ہے کہ وہ آخری گولی تک لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ جب مجھ سے بات کر رہے تھے تو جناب رائفل ہاتھ پر تھا، اور مجھ سے ان کا کہنا تھا کہ تم نے کہنا ہے کہ وہ آخری گولی تک جو ہے وہ لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اب اس قسم کی خبریں پھیلانے کا حامد میر کا کیا مقصد ہے؟ زرداری کو ایک ہیرو بنا کر پیش کرنا کہ جناب زرداری کے ساتھ تو وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے، اور دوسری جانب کچھ لوگوں کو ذہنی طور پر اس حوالے سے تیار کرنا، یہ جو گولی کا ذکر کر رہے ہیں نا، یہ کہنا کہ جناب آخری گولی تک زرداری، او بھائی آخری گولی تک عمران خان نہ صرف لڑ رہا ہے بلکہ وہ جو کہتے ہیں نا، میں نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا، وہ اس لیے میں نے ٹویٹ کیا کیونکہ آج اڈیالہ جیل سے ایک مبینہ آڈیو لیک کی گئی اور کہا گیا جناب یہ وہ آڈیو ہے کہ جس کے اندر عمران خان اور خاور منیکا جو ہیں وہ بشرا بی بی کے اوپر جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں۔ اب اپنی طرف سے انہوں نے بڑے توڑ مڑو کر بڑی مکسنگ کر کے کچھ اس قسم کی آڈیو لیک کرنے کی کوشش کی کہ شاید عمران خان کے خلاف یہ معاملہ جائے گا، لیکن کیسے جاتا؟ عمران خان وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں حلف دوں گا، میں اس بات کے اوپر حلف دیتا ہوں کہ میری پہلی ملاقات ہی بشرا بی بی سے نکاح والے دن بھی جو ہے وہ نکاح والے دن ہوئی ہے۔ انہوں نے اس طرح توڑ مڑوڑ کے پیش کیا کہ شاید عمران خان کسی اور جگہ یہ بات کر رہے ہیں، اور جناب انہوں نے کہا تھا کہ میں حلف دوں گا۔ او بھائی عمران خان تو گزشتہ 6 ماہ سے جیل کے اندر ہیں اور یہ ویڈیو ان کے خلاف ہی پڑ گئی، اور وہاں پر انسان اسی طرح سے بات کرتا ہے نا کہ میں حلف دوں گا یا میں حلف دے رہا ہوں، حلف دوں گا بھی کہہ دیا تو مقصد یہ ہے کہ ابھی جیل کے اندر جو حلف دوں گا، یعنی اس حد تک یہ گر گئے ہیں کہ اب یہ آڈیو لیک کس نے کی؟ ظاہری بات ہے آڈیو لیک وہی کر سکتے ہیں جن کی طرف حامد میر صاحب نے بھی اشارہ کیا، میں تو کسی کا ذکر نہیں کر رہا، جن کے متعلق حامد میر نے کہا کہ آصف زرداری کو ان سے خطرہ تھا، تو یہ براہ راست جو ہے وہ جیسے حامد میر نے نام لے کر الزام لگایا، ہم یہ بات نہیں کر رہے،
اور انہوں نے اشارہ اس طرف کیا. ہم آپ کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں کہ آڈیو لیک کیسے ہو سکتی ہے, ہم اس کا مقصد کیا ہے. مقصد کیا تھا جناب کہ دیکھیں عمران خان جناب دیکھیں لڑ رہا ہے, اور عمران خان, اور آج عمران خان کی ایک تصویر 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ عمران خان کی ایک تصویر بھی جو ہے وہ سامنے آئی, جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جیل کے سے آنے والی یہ پہلی تصویر ہے. عمران خان بڑے خوش و خرم اس کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں, بڑے ڈٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور آپ کے لیے انہوں نے پیغام بھی بھیجا ہے کہ جناب آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. اور جب عمران خان کے قریبی ذرائع جو ان سے ملاقات کرتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان تو بڑے خوش خرم نظر آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ عمران خان اس وجہ سے خوش ہیں کہ ان کی قوم آخری وقت تک, آخری گولی تک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور میں نے یہ کہا کہ جناب آپ آڈیو لیک کریں یا ویڈیو لیک کریں, عمران جو ہے وہ یہ آپ کی حرکتیں بتا رہی ہیں کہ آپ کی لیک ہو گئی ہے, اور یہ لیک نہ کوئی بھٹو کر سکتا تھا اور نہ کوئی شریف کر سکتا تھا, یہ لیک صرف خان کر سکتا تھا. اپنا بہت خیال رکھے گا, دعاؤں میں یاد رکھے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.